وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو اپنی ذات سے ڈرایا ہے، مستقل اور دائمی طور پر ہر وقت ڈرتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا اعلان ہے یحذرکم اللہ نفسا، لوگو اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنی پکڑ سے ڈراتا ہے، اللہ رب العزت تمہیں اپنی گرفت سے ڈراتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی جو پکڑ ہے، تمہارے رب کی جو گرفت ہے وہ بڑی سخت ہے۔ یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وہ اپنے سامنے کھڑا ہونے سے ڈراتا ہے۔ اس کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اپنے رب سے ڈر جاؤ جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم اللہ رب العزت کی فرما برداری میں مصروف ہو، اللہ کی اطاعت میں مصروف ہو۔ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم نیکیوں میں مصروف ہو، تمہاری زندگی تقوی کے نور سے منور ہو، تم اللہ کی فرما برداری میں ہو، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں مصروف ہو۔ اس حال میں تمہارے پاس ملک الموت آئے، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر حالت میں ڈرتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے اور اس کا اعلان ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ اے پوری کائنات کے لوگوں، تم اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، تمہاری نسل کو بابا آدم ایک ہستی سے بڑھایا ہے، تم مجھ سے ڈر جاؤ۔ اور کبھی اللہ رب العزت اہل ایمان کو خطاب کرتے ہیں، صرف اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں، اور اللہ کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو،
तुम अपने रब से डर जाओ और सीधे हो जाओ, अपने आमाल को, अपने मामलात को, अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को दुरुस्त कर लो, सच बोलो। जब सच बोलोगे, तकवा अपनाओगे, अल्लाह तुम्हारी इस्लाह कर देगा। जब अल्लाह से डरने लग जाओगे तो उस वक़्त तुम्हारे अंदर तब्दीली आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में 50 से ज़्यादा मुकामात पर अपने बंदों को डरने का हुक्म दिया है। फत्तकूनी व अतीऊन, तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों को अल्लाह का ये पैगाम पहुँचाया है कि मेरे बंदों को कह दो कि वो मुझसे डर जाएं और मुझसे डर के ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि सब ने मेरे पास आना है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो छुप सके, जो अल्लाह के सामने पेश ना हो सके। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज हम खुतबात और दुरूस और वाज़ो नसीहत सुनते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में हम पीछे क्यों हैं? अमल के लिए हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आज ये नाफरमानियाँ हम क्यों नहीं छोड़ रहे? नेकियों की तरफ हमारे कदम क्यों नहीं बढ़ रहे? इसकी एक ही वजह है कि हम नडर हैं। इसका एक ही सबब है कि हम बेखौफ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसकी एक ही इल्लत है, हम समझते हैं कि हमने दुनिया में हमेशा रहना है, हमें मौत नहीं आनी, या हम ये समझ बैठे हैं कि मर के मट्टी हो जाएंगे, बस हमें अल्लाह के सामने खड़ा नहीं किया जाएगा। जिस तरह कुफार समझते थे, वो तो इसलिए न डर थे कि वो समझते थे कि हमने मर के मट्टी हो जाना है और अल्लाह के सामने खड़े नहीं होना। हमारा तो ईमान है, हमारा तो कुरान पर ईमान है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सच्ची किताब है। हमारा तो मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान पर ईमान है कि वो हक है और वो सच है, उसकी हक्कानियत पत्थर पर लकीर है। हमारा तो ईमान है, फिर हम बेखौफ क्यों हैं? फिर हम नडर क्यों हैं? क्यों हम अल्लाह की इताअत नहीं करते? क्यों हम गुनाहों को नहीं छोड़ते? क्यों हम बगावतों को नहीं छोड़ते? क्यों हम नमाजी नहीं बनते? क्यों हम गाने सुनना नहीं छोड़ते? क्यों फिल्में देखने से बाज नहीं आते? क्यों हम अल्लाह की इताअत की तरफ नहीं बढ़ रहे? हमारी मस्तूरात सही पर्दा क्यों नहीं करती? हमारी बेटियों का लिबास इस्लामी क्यों नहीं है? हमारे घरों का निज़ाम किताब और सुन्नत के ताबे क्यों नहीं है? आज हमारी वज़ा, हमारी कथा, आज हमारा बोदोबाश, आज हमारी नशिस्तो बर्खास्त, आज हमारा उठना और बैठना, आज हमारा देखना, चलना और फिरना, खाना और पीना, जिंदगी का एक एक अमल किताब और सुन्नत के मुखालिफ क्यों है? अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के बरक्स क्यों है? एक ही वजह है, हम बेखौफ हैं। एक ही वजह है कि हम नडर हैं। हमें अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ नहीं है, अल्लाह के सामने पेश होने का खौफ नहीं है, एक एक अमल का हिसाब देने का खौफ नहीं है हमें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज से डराया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डर जाओ। वल तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगद, हर शख्स अपना मुहासबा करे। अल्लाह फरमाते हैं तुम डर जाओ, अपने दिलों में मेरी हैबत पैदा करो, अपने दिलों में मेरा खौफ पैदा करो, अपने दिलों में मेरा दबदबा पैदा करो, मेरी अजमत को बिठाओ, मेरी हैसियत को बिठाओ। दुनिया के बादशाहों से डरते हो तुम, दुनिया के कानून नाफिज करने वाले इदारों से डरते हो तुम, दुनिया के जजों से डरते हो, दुनिया के हुक्मरानों से डरते हो, क्योंकि उनका रोब, उनका दबदबा और उनकी हैबत तुम्हारे दिलों पर, तुम्हारे दिलो दिमाग पर तारी रहती है, इसलिए तुम डरते हो और अल्लाह से बेखौफ हो। अल्लाह के अल्लाह से बढ़कर बादशाह कोई नहीं है। जब पूरी दुनिया सन्नाटे में होगी तो उसका ऐलान होगा,
اس نے ساتوں زمینوں کو اور ساتوں آسمانوں کو اپنی مٹھی میں بند کیا ہوگا اور وہ اعلان کرے گا این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، میری زمین پر سرکش بننے والے کہاں ہیں؟ جابر کہاں ہیں؟ اور بدماش کہاں چلے گئے؟ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ آج دکھائی نہیں دیتے۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ سناٹا طاری ہوگا اور اللہ کی ہیبت طاری ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آج ہم شتر بے مہارے زندگی کیوں بسر کرتے ہیں؟ ہماری آنکھوں کا استعمال اللہ کی مرضی سے نہیں ہے، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھوں کا استعمال اللہ کی اطاعت میں کیوں نہیں ہے؟ ہم نڈر اور بے خوف ہیں۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ہمیں ڈر نہیں ہے، اللہ کی پکڑ کا ہمیں ڈر نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار اعلان کرتے ہیں، اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ یہ تمہاری بھول ہے، اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے۔ کچھ وقت کے لیے اللہ بندے کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تاکہ اور جرائم کر لے، پھر میں اس کو یکدم پکڑوں اور اس کی گرفت کروں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعلان کر دو، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت بڑی سخت پکڑ والا ہے، اس کی پکڑ کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک معمولی غلطی پر بھی پکڑ سکتا ہے، وہ ایک معمولی لغزش پر بھی بندے کی گرفت کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی ایک نافرمانی کی تھی، 20 نہیں، ایک نافرمانی کی تھی، ایک شجرہ ممنوعہ کا جو ذائقہ چکھ لیا تھا، شجرہ ممنوعہ کا پھل چکھ لیا تھا، ایک نافرمانی کی تھی۔ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ہستی کو جس کو کہا تھا میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جس کو کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی تخلیق کی، کیسی عظمت ہے، کیسی رفعت ہے۔ خالقہ اللہ بیدیہ، جس کو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا تھا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ نے اپنی پھونک سے اس کے اندر حیات پیدا کی تھی۔ وَأَسْجَدَهُ الْمَلَائِكَةُ، جس کے سامنے اللہ نے ان فرشتوں کو جھکا دیا تھا جو کروڑ ہاں سجدے کر چکے تھے، ان کے آگے ان فرشتوں کو جھکا دیا تھا۔ اتنی عظمت ہے، اتنی رفعت ہے، اتنی شان و شوکت، اتنا پیار، اتنی محبت اللہ نے آدم علیہ السلام سے کی ہے۔ ایک غلطی انہوں نے کی تھی، صرف ایک۔ اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کا پھل کھا بیٹھے تھے، اللہ رب العزت نے پکڑ لیا، بے لباس کر دیا، جنت کا لباس اللہ نے اتار دیا، برہنہ کر کے اللہ نے زمین پر پھینک دیا۔ ابو الخلق تھے، پوری انسانیت کے باپ تھے۔ میں اور آپ کیوں نہ ڈر ہو چکے ہیں؟ ہم بے خوف کیوں ہیں؟ ہمیں اللہ کا ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ہم اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے کیسے بے خوف ہو چکے؟ بابا آدم کو پکڑ لیا، ساری زندگی پھر روتے رہے، اللہ کی زمین پر گڑ گڑاتے رہے، اپنے آنسوؤں سے زمین کو تر کرتے رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ساری زندگی روتے ہوئے بسر کر دی، اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے بسر کر دی، ساری زندگی اللہ سے توبہ کرتے ہوئے بسر کر دی۔ غلطی ایک تھی، اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کی ہیبت کا پتہ تھا، اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال کا پورا ادراک تھا۔ جب انسان کو پتہ ہو اللہ رب العزت کی عظمت کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی گرفت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کے اندر قوت کیا ہے، وہ کیسی پکڑ سکتا ہے،
وہ تو ایک آواز کے ساتھ، فرشتے کی ایک آواز کے ساتھ بڑی بڑی طاقتور قوموں کے کلیجے کو جو ہے وہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو میرے بھائیوں جان لے، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ وہ معمولی گناہ کی وجہ سے بھی پکڑ سکتا ہے، معمولی غلطی کی وجہ سے بھی وہ پکڑ سکتا ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت لیے بغیر کسی بستی میں دعوت دینے کے لیے چلے گئے، صرف اجازت نہیں لی تھی اور کوئی جرم نہیں تھا، اللہ کے دین کا کام کرنے گئے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دینے گئے تھے، اللہ کی توحید کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے گئے تھے، اللہ کا تعارف کروانے گئے تھے، اللہ کی پہچان کروانے گئے تھے، اللہ سے اجازت نہیں لی تھی۔ اللہ نے جس بستی میں مبعوث کیا تھا، ذمہ داری لگائی تھی، جس بستی میں اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی، اس بستی کو چھوڑ کر کہا کسی اور بستی میں چلا جاتا ہوں، اللہ رب العزت نے راستے میں ہی پکڑ لیا۔ جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی ہچکولے لینے لگی اور ڈولنے لگی۔ کشتی کے ملاح نے کہا قرا ڈالو، جس کا نام نکلے اس دریا میں پھینک دو اس کو۔ نام یونس علیہ السلام کا نکلا، سمندر میں دریا میں پھینک دیے گئے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اپنے پیٹ میں اس کو محفوظ کر، مچھلی کے پیٹ میں بند ہو گئے۔ صرف اللہ کی اجازت نہیں لی تھی، وہ مستغنی اور بے پرواہ ذات ہے، وہ معمولی سی لغزش سے بھی پکڑ سکتا ہے۔ اپنے اندر یہ ادراک پیدا کریں، اپنا عقیدہ بنائیں، اپنی سوچ بنائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے نفس کو نکیل ڈالو، اپنے نفس کو روندو، اس کو لگام ڈالو، اس کو اللہ کا مطیع بناؤ، اللہ کا فرما بردار بناؤ۔ کبھی گوشہ اور تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بھی مخاطب ہو لیا کرو، اپنے آپ سے بھی باتیں کر لیا کرو، اپنے نفس کو بھی سمجھا لیا کرو۔ اس کو بھی واعظ کی ضرورت ہے، اس کو بھی درس کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ اس نفس کو خود اپنے درس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سمجھا لیا کرو۔ اللہ رب العزت نے سمجھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ ولتنظر نفس، ہر شخص یہ دیکھے، ما قدمت لغد، اس نے اپنے کل کے لیے کیا بندوبست کیا۔ کل ایک آنے والا ہے، ایک کل آنے والا ہے۔ اس کل سے مراد یہ دنیا کا کل نہیں ہے جس کی ہمیں فکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کبھی اس کل کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو، کبھی اس کل کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، یہ کل کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے کل کے لیے سوچو۔ آج ہم سردی آنے سے پہلے اس کے بندوبست سوچنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا تحفظ، اس کا دفاع، اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے سردی سے بچ سکتا ہوں، میرے بچے سردی سے کیسے بچیں گے، ان کے لیے گرم لباس ہونا چاہیے، میرے بچوں کے لیے کوئی جیکٹ ہونی چاہیے، ان کے لیے کوئی سویٹر ہونا چاہیے۔ ہم اپنے لیے سردی کے بچاؤ کے پروگرام ایڈوانس شروع کر دیتے ہیں، اور گرمی ابھی شروع ہونے لگتی ہے اس سے پہلے ہم اس کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں، پنکھوں کا بندوبست کرتے ہیں، ایئر کولر کا بندوبست کرتے ہیں، اے سی کے بندوبست ہوتے ہیں، اپنی دنیا کی تپش اور دنیا کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے یہ سارے بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن ایک بندوبست اور ایک تیاری اور ایک استعداد وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اپنے اس کل کے لیے بھی کچھ کرو، اپنے اس کل کے لیے بھی کچھ سوچو، اپنے اس کل کے لیے بھی کوئی تیاری کرو کہ وہاں کس چیز نے کام آنا ہے،
کون سی چیز اللہ کے سامنے لے کر جائیں گے؟ کون سی چیز قبر میں کام آئے گی؟ جہاں فرشتے گرج مارتے ہیں اور ایک گرج اور ایک تھوڑا اگر وہ پہاڑ پر پڑ جائے تو وہ مٹی ہو جائے، ایسے تھوڑے برسائے جاتے ہیں، ایسے کوڑے برسائے جاتے ہیں، ایک کوڑا پوری قبر کو آگ سے بھر دیتا ہے۔ اس کے لیے میں اور آپ نے کیا تیاری کی، کیا بندوبست کیا ہے؟ ہم نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیسے پیش ہونا ہے؟ اللہ رب العزت نے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے۔ اللہ کے سامنے جب انسان کھڑا کیا جائے گا، انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہر بندے کو لانے کے لیے 2 فرشتے ہوں گے، وہ اللہ کے سامنے انسان کو پیش کریں گے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، یہ ہماری کل ہے، یہ کل ہے جس کی یاد دہانی اللہ نے قرآن میں بار بار کروائی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کچھ سوچو، اپنے کل کے لیے کوئی بندوبست کرو۔ وہ کل کیا ہے؟ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے پیش ہونے کا منظر کیا ہوگا کہ اس کو 2 فرشتے پکڑ کے لائیں گے۔ ایک فرشتہ سائق ہوگا، سائق ہانکنے والا، ایک فرشتہ مارتا ہوا آئے گا، اس کو دھکیلتا ہوا آئے گا اور کھینچتا ہوا آئے گا، اور دوسرا فرشتہ شہید ہوگا۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، 2 فرشتے ہر بندے کو پکڑ کے لائیں گے، ایک کھینچے گا، درے مارے گا، اور دوسرا اس کے جرائم کی گواہی دے گا۔ پوری انسانیت کے درمیان سے اس کو کھینچا جا رہا ہے، اس کو لایا جا رہا ہے، اور فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ یفعل کذا و کذا، یہ بدماش یہ جرم کرتا تھا، اس نے نڈر ہو کے زندگی بسر کی ہے، اس نے بے خوف ہو کر زندگی بسر کی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ مجھے اللہ کی عدالت میں ایسے پیش کیا جائے گا، اس کے ایک ایک جرم کی جو ہے وہ گواہی دیتا ہوا آئے گا، اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہ فرمائیں گے واقفوہم، ان کو ٹھہراؤ، واقفوہم انہم مسئولون، ان کو یہاں روکو، میں نے ان سے کچھ سوالات کرنے۔ واقفوہم انہم مسئولون، آج میں نے ان سے پوچھنا ہے، کبھی سوچا ہے یہ مسئولیت کیا ہوگی؟ کبھی سوچا ہے یہ سوالات کیا ہوں گے؟ واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، میں نے ان سے پوچھنا ہے، میرے ان سے سوالات کرنے۔ کیا سوال ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سوال کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد، ان آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، آنکھوں کو کہاں استعمال کیا تھا؟ میں نے تجھے نعمت دی تھی، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا قیامت کے دن ایک بندے نے بڑی عبادت کی ہوگی، اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی۔ اللہ رب العزت اسے کہیں گے جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا، ادخل الجنت برحمتی۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں نے تیری عبادت 500 سال کی ہے، 500 سال، 500 سال اللہ تو نے مجھے زندگی دی تھی، 500 سال کے دورانیے میں نے تیری نافرمانی پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں کی تھی، تو کیا ابھی بھی میں تیری رحمت سے جنت میں جاؤں گا؟ اللہ فرمائے کہ ہاں تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو۔
وہ کہے گا آئینہ عبادتی، میری 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس کو واپس لاؤ، اس کی 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھو، ترازو کے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں میری عطا کردہ نعمتیں، جو میں نے اس کو نعمتوں سے نوازا تھا، جو میں نے اس پر انعامات کیے تھے، جو میں نے اپنے انعامات کی بارشیں اس پر برسائی تھی، میں نے اس کو انسان بنایا تھا، میں نے اس کو صحت دی تھی، میں نے اس کو توانائی دی تھی، میں نے اس کو قوتیں دی تھی، میں نے اس کی غذا کا بندوبست کیا تھا، میں نے اس پر اتنے انعامات کیے تھے کہ یہ میرے انعامات اور میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ میری ان نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت، اس کی آنکھ کو نکالو، دوسرے پلڑے میں وہ آنکھ رکھ دو، اور اس کی 500 سال کی عبادت کا وزن کرو۔ 500 سال کی عبادت کو تولا جائے گا۔ 500 سال کی جو عبادت ہوگی اللہ کی ایک نعمت کے وزن کے برابر نہیں ہوگی، ہلکی ہوگی۔ ایک آنکھ کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ نعمت بڑی ہوگی، نعمت عظیم ہے۔ ایک نعمت کا بدل 500 سال کی عبادت۔ 500 سال کیسے؟ 500 سال بھی ایسے ہیں جس میں نہ اس کی چوریاں تھی، 500 سال بھی اس کے ایسے ہیں اس میں اس کی بدکاریاں نہیں تھی، ان 5 سالوں میں اس کی شراب نوشیاں نہیں تھی، ان 5 سالوں میں اس کے کھیلے ہوئے جوئے نہیں تھے، گیموں پر لگائے ہوئے جوئے نہیں تھے، ان 5 سالوں میں اس کی رشوت خوری نہیں تھی، ان 5 سالوں میں اس کی سود خوری نہ تھی، اس کے 5 سالوں میں اللہ کی کوئی بغاوت نہیں تھی، اطاعت ہی اطاعت تھی، نیکیاں ہی نیکیاں تھی، تقوی ہی تقوی تھا، پرہیزگاری ہے، حسنات ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ لیکن اللہ کی ایک نعمت آنکھ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے آج ہمیں نعمتوں سے نوازا، ہم سے سوال ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، واقفون، اللہ فرمائیں گے ان کو روکو، انہم مسئولون، میں نے ان سے سوالات کرنے۔ کیا سوال ہے؟ ان سمع والبصر، یہ آنکھیں اور یہ کان، والفؤاد اور یہ دل، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کا سوال ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لا تزول قدم عبد، اپنے پاؤں کو ہلا بھی نہیں سکے گا، حتی یسأل عن 5، 5 سوال، 5 سوالوں کے جب تک صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال اللہ کیا پوچھیں گے؟ اللہ فرمائیں گے ان شباب ہی، اپنی جوانی کا حساب دے، جوانی کہاں بسر کی تھی؟ چوکوں چوراہوں پہ تیری جوانی گزری تھی، رکوع اور سجدوں میں تیری جوانی گزری تھی، کہاں تیری جوانی گزری تھی؟ اگر اس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری ہوگی، اگر اس کی جوانی اللہ کے ذکر میں گزری ہوگی، اگر اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، سجدوں اور نمازوں میں گزری ہوگی، اسے فرشتے سلام پیش کریں گے، نورانی فرشتے اس کو سلام دیں گے، سلام علیکم۔ ایسے نوجوانوں کو سلام پیش کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ان کو آج میں نے اپنے سائے میں جگہ دینی ہے، آج کوئی سایہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے شاب نشأ فی عبادت اللہ، میرے سائے میں ان نوجوانوں کو لے آؤ، اے میرے فرشتوں جاؤ ڈھونڈو، تلاش کرو، جن کی جوانیاں سجدوں میں گزری تھی، رکوع میں گزری تھی، جن کی جوانیاں نمازوں اور تہجدوں میں گزری تھی، جن کی جوانیاں مسجدوں میں گزری تھی، چوکوں چوراہوں میں انہوں نے اپنی جوانیوں کو گندا نہیں کیا تھا،
انہوں نے اپنی جوانیوں کو صرف کھیل کے میدانوں میں ہی برباد نہیں کر دیا تھا. شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ پروان چڑھ رہا تھا، اس کو سجدوں کا ذوق تھا، وہ پروان چڑھ رہا تھا، جوانی کے نشے تھے، قوتیں تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا، اور اسے سجدوں کا ذوق تھا. اس کی قرآن سے محبت تھی، اللہ کے ذکر سے محبت تھی، اللہ کے کلام سے محبت تھی. شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا تھا. اس کی عبادت پر فرشتے بھی فخر کیا کرتے تھے. اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں بسر کرو، گندا نہ کرو، اپنی جوانیوں کو غلیظ مت کرو، ضائع مت کرو اپنی جوانیوں کو. صحابہ کرام کی طرف نظر اٹھا لیا کرو، ان نفوس قدسیہ کی جوانیوں پہ بھی کبھی نظر ڈال لیا کرو. ان کی جوانیاں کیسے گزری تھی، ان کی جوانیوں کے تذکرے قرآن نے کیے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی جوانیاں سجدوں میں گزرتی تھی، قیام میں گزرتی تھی. ان کی جوانیاں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کی جوانیاں بستروں سے ہٹ کے گزرتی تھی. بسترے چھوڑ کے بھی، نرم بستروں کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کے سامنے، اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے. جوانی، پہلا سوال جوانی کا ہوگا. دوسرا سوال انسان کی پوری زندگی کا ہوگا کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دے، کہاں بسر کی تھی، ادھر بتانا پڑے گا. میری 60 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، اور دن اور رات 24 گھنٹے ہیں. 24 گھنٹوں میں میں اتنے گھنٹے سوتا تھا، یہ بتانا پڑے گا. میں نے 24 گھنٹوں میں سے اتنے گھنٹے اسٹیڈیم میں بسر کیے تھے، یہ بتانا پڑے گا. میں نے 24 گھنٹوں میں سے اتنے گھنٹے تاش کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے برباد کیے تھے، یہ بتانا پڑے گا. میں نے 24 گھنٹوں میں سے اتنے گھنٹے چوکوں چوراہوں میں بسر کر دیے تھے. میں نے گیمیں کھیلتے ہوئے بسر کر دیے تھے. میں نے فیس بک پر برباد کیے تھے. میں نے فلمیں دیکھتے ہوئے برباد کیے تھے. ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا. ساعت قضا، فلاں گھڑی کیا کیا تھا، پوری زندگی کا حساب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اور آپ نے دینا ہے. آج ہمیں یہ فکر نہیں، آج ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہیں. بس یہ نقطہ بیٹھ جائے، یہ نقطہ ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے. ایک نقطہ ہی کافی ہے. لمبے چوڑے خطبوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی تو 30 سال، 40 سال اور 50 سال اور 60 سال ہو چکے ہمیں خطبے سنتے ہوئے. اس منبر پر ہم نے بڑے بڑے خطیبوں کو سنا ہے، بڑے بڑے واعظین کو سنا ہے. نہ آنکھوں میں حیا آیا، نہ غیرت آئی، نہ ہماری بہو بیٹیوں کو صحیح اسلامی پردہ کرنا آیا، نہ ہمارے نوجوانوں کو غیرت کی زندگی بسر کرنا آئی، نہ ہماری خوشی غمی اسلامی بنی. ہم سینے پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں مسلمان ہیں. اس منبر پر آپ نے پوری زندگیاں بسر کر دی ہیں، لیکن زندگیوں میں انقلاب نہیں آیا. کب انقلاب آنا ہے، کب زندگیاں بدلنی ہیں، وجہ اور علت کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے ایک ایک لمحے کے حساب کی طرف کبھی توجہ نہیں کی. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے سامنے جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. قیامت کے دن پوری انسانیت جب اللہ کے انتظار میں کھڑی ہوگی، 300 سال تک اپنے سروں کو، اپنے چہروں کو اللہ کے عرش کی طرف اٹھائے ہوئے انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ حساب کے لیے آئے. اللہ حساب لینے کے لیے نہیں آ رہے ہوں گے. اور لوگ اتنی مصیبت میں ہوں گے، لوگ کہیں گے یہاں سے جان چھوٹ جائے چاہے جہنم میں ڈال دیا جائے. کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، کس بیماری میں آ گئے ہیں. لوگ ایک ایک پیغمبر کے پاس چاہیں گے، تم اللہ سے
یہ فریاد کرو، یہ سفارش کرو، التماس کرو، اللہ حساب جلدی لے لے۔ ہر پیغمبر کہے گا میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ آدم علیہ السلام کو کہیں گے اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، وہ کہیں گے نہیں، ان ربی غاضب اليوم، آج میرا رب غصے میں، اتنا غصے میں میرا رب ہے، ولم یغضب مثلہ قبل، اس سے پہلے میرا رب اتنے غصے میں کبھی نہیں آیا۔ کتنا غصہ ہوگا؟ اللہ نے دنیا میں بھی اللہ بڑے غصے میں آیا تھا، کتنی قوموں کو اللہ نے تہو بالا کیا تھا۔ قوم لوط کو اللہ نے زمین سے اٹھایا تھا اور ان کی بستی کو آسمان تک بلند کر کے الٹا پھینک دیا تھا، یہ بھی اللہ کا غصہ تھا۔ قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ نے ان کی سرنگوں سے نکالا تھا اور ان کو اٹھایا تھا، تیز آندھی نے ان کی لاشوں کو اٹھایا، بڑے قداور تھے، زمین اور آسمان کی فضا میں ان کو ٹکرا دیا تھا، وہ پاش پاش ہو گئے تھے، یہ بھی اللہ کا غصہ تھا، یہ بھی اللہ کا غضب تھا۔ لیکن اس دن آدم علیہ السلام کہیں گے میرا رب آج اتنے غصے میں ہے، لم یغضب مثلہ قبل، اس سے پہلے اللہ اتنا غصے میں کبھی نہیں آیا تھا، ولن یغضب بعد، آج کے بعد بھی اللہ کو اتنا غصہ کبھی نہیں آئے گا۔ آخری اللہ کا غصہ ہے، میں نہیں جا سکتا، جاؤ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے میں نہیں جا سکتا، میرا رب غصے میں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ ابراہیم اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے ابراہیم آؤ، اللہ نے تجھے اپنا دوست کہا ہے، تجھے اپنا جگری یار کہا ہے، تو اللہ کا جگری یار ہے، آؤ ہی اللہ سے سفارش کرو، اللہ حساب جلدی لے لے۔ وہ کہیں گے میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، ان ربی غاضب اليوم، آج میرا رب غصے میں ہے، اتنا غصے میں میرا رب کبھی نہیں آیا، آئے گا بھی نہیں، میں اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے موسیٰ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، باقی نبیوں پر اللہ فرشتہ بھیجتا تھا، تیرے پاس اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا تھا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تجھ سے خود ہم کلام ہوتا تھا، اللہ کو تجھ سے کتنی محبت تھی، اللہ کو تجھ سے کتنا پیار تھا۔ اے موسیٰ چلو اللہ سے کہو، اللہ حساب جلدی لے لے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا۔ ہر نبی یہ کہے گا، ہر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ بھی کیا کریں گے؟ آپ آئیں گے، اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، آ کے سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور دنیا کے لحاظ سے کئی سو سال سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ کی تعریفیں کرتے رہیں گے، اللہ کی ثنا بیان کرتے رہیں گے، اللہ کی خوبیاں بیان کرتے رہیں گے، اللہ کی ثنا اور تمجید بیان کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب پیغمبر اٹھاؤ سر، کیا کہتے ہو آپ؟ مانگے کیا مانگتے ہو؟ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی حیثیت ہے۔ اما من خاف مقام ربہ، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے اندر زندگی کا انقلاب آ جاتا ہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اس نے اپنے نفس کو نکیل ڈال لی، اس نے کچل لیا اپنے خواہشات کو اور تابع کر دیا، اللہ کا نمازی بنا لیا اور فرما بردار بنا لیا، گناہوں سے بچانے والا بنا لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں جنت اس کا ٹھکانہ ہو گیا، جنت اس کا مقام بن گیا، مرتبہ بن گیا۔ اللہ کے بندو یہ سوچ ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس طرح یہ یقین اللہ کے نبیوں کو تھا، اللہ کے پیغمبروں کو تھا، اللہ کے ولیوں کو تھا، صحابہ کرام کو تھا، اور ان کی حالت کیا تھی، انہیں کیسا یقین تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی کو، اپنی لونڈی کو مسواک مارنے لگے تھے، کیونکہ آپ نے اس کو بلایا تھا، وہ نہ آئی، پتہ نہیں اس نے سنا نہیں تھا، آپ کو غصہ آیا، آپ مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جب قریب پہنچے مسواک کو پیچھے کر دیا۔ آپ کی بیوی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے مارا کیوں نہیں؟ کہا لولا مخافت القصاص، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے، انا عالمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے
مجھے علم ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور میں اس لیے مسواک میں نے نہیں ماری۔ کل قیامت کے دن جب میں محمد اللہ کے سامنے پیش ہوں، میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ مسواک کیوں ماری تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ مسواک مارنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، مسواک مارنے سے یہ ادراک تھا، یہ مار ہوتی۔ یہی وجہ آپ کہا کرتے تھے کہ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمُوا، اے میرے صحابہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، جو مجھے ادراک ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا بنے گا؟ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں، تمہارے کہکے ختم ہو جائیں، تم مسلسل رونے بیٹھ جاؤ۔ اور وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ إِلَى الْفُرُوشَاتِ، تم اپنے بستروں کی لذتیں بھول جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، ہر وقت روتے رہو۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے منظر کیا ہے جو مجھے پتہ ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک تھا، آپ کے صحابہ کو ادراک تھا۔ ابو بکر صدیق ساری زندگی رو رو کے کہا کرتے تھے، اللہ مجھے پرندہ بنا دیتا، مجھے انسان نہ بناتا، میں پرندہ بنتا، دنیا میں میں کھاتا پیتا مر جاتا، مٹی ہو جاتا، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ جناب عمر بن خطاب کہا کرتے تھے، اللہ مجھے ایک کسی مومن کی داڑھی کا بال بنا دیتا، مجھے انسان نہ بناتا۔ سیدنا عثمان کہا کرتے تھے اور قبر پہ کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے کہ کیا بنے گا۔ ابو دردہ کہا کرتے تھے، وَلَوْ كُنْتُ شَجَرًا، کاش کہ میں درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا اور ختم ہو جاتا۔ عبیدہ ابن جراح کہا کرتے تھے، وَلَوْ كُنْتُ كَبَشًا، کاش کہ میں دمبا ہوتا، مجھے ذبح کر دیا جاتا، میرا گوشت بھی کھا لیا جاتا، شوربہ بھی پی لیا جاتا، اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہا کرتی تھی، کاش کہ وَلَوْ كُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، کاش کہ میرا ذکر خیر بھی نہ ہوتا، میں ختم ہو جاتی، میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں، وہ نفوس قدسیہ تھی، ان کی عبادات آپ پڑھ کے دیکھیں، ان کی ریاستیں پڑھ کے دیکھیں، ان کا تقوی اور طہارت پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ کیسے کیسی ان کی باتیں تھیں، لیکن اللہ سے کس قدر ڈرا کرتے تھے، کیا ہیبت تھی، کیا جلال تھا۔ آج ہم نڈر اور بے خوف زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے بدماشی ہیں، اسی وجہ سے مساجد خالی ہیں اور اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہیں، مساجد خالی ہیں، چوک اور چوراہے آباد دکھائی دیتے ہیں، مسجد ویران ہوگی، بازار آباد ہو گئے اور مسجد ویران ہیں، کھیل کے میدان آباد ہو گئے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہم بھول گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے، اللہ رب العزت تقوی کی زندگی اللہ ہمیں عطا کرے، تقوی کی سوچ عطا کر دے، اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی ہیبت پیدا کر دے۔ قول قولی ھذا استغفر